आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। 10 मुहर्रम से पहले मालामाल हो जाओगे। आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। पूरा साल आसमानी और जमीनी बलाओं से हिफाजत में रहोगे। ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसकूनी का, बेबरकती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आज ज़िलहज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा इसी साल दौलतमंद बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। आज इस्लामी साल का आखिरी दिन है। जुमे के शाम मुहर्रम का चांद नजर आ जाएगा, फिर नए इस्लामी साल का आगाज हो जाएगा। आज इस बाबरकत दिन को किसी सूरत ज़ाया मत करना। फिर 1 साल बाद मौका मिलना है, ये ना हो कि फिर पूरा साल आपको पछताना पड़े। जो शख्स कहता है कि मैं आज तक किसी भी वजीफे के अंदर कामयाब ना हो सका, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि हम तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज ज़िलहज्जा की आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम लाजमी कर लो। जिनके कारोबारी मसाइल हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्ती हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेती, आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये 3 काम करके देख ले। आज ये 3 काम करते ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। याद रखिएगा, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। खुदारा इस मौके को हरगिज़ भी लापरवाही में मत गुजारिएगा। मेरे पास में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ लो, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये 3 छोटे छोटे अमाल इस वक्त पढ़ लिए होते तो आज हम भी लाखों करोड़ों के मालिक होते। आज हम भी अपने हर मकसद में कामयाब होते। सारा साल पछताने से बेहतर है कि आज इस मौके से फायदा उठा लो। जो लोग ज़िलहज्जा की महीने में जो लोग कोई कारोबार शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, तो आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ने ये 3 काम कर लो। मुहर्रम इस्लामी साल शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? अल्लाह करीम आपकी और आपके घर वालों के, आपके कारोबार के, आपके औलाद की हिफाजत फरमाएगा। आने वाला महीना मुहर्रम हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। आज मुहर्रम का महीना शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले का ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो हर घर के बच्चे बच्चे को पढ़ना चाहिए। कम से कम घर का एक फर्द तो इस वजीफे को लाजमी पढ़े। आज हर कोई रब की हिफाजत में जाना चाहता है, अपने कारोबार को रब की हिफाजत में देना चाहता है। आज हर कोई अपनी औलाद की बुरे कामों से, आफात से, बलाओं से रब की हिफाजत चाहता है। हालात इतने खराब है, महंगाई इतनी है कि छोटा सा नुकसान भी इंसान को कई साल पीछे ले जाता है। घर के अखराजात पूरे नहीं होते और जैसे ही कोई नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई परेशानी आ जाती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। आज इन सारे मसाइल के हल के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं कि ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जैसी मुश्किल के लिए भी मदद मांगेगा तो इंशाल्लाह गैब से मदद आएगी। तमाम की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी ही किस्मत वाला होगा जो शख्स आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ेगा, और वो शख्स बड़ा ही बदकिस्मत और बदनसीब होगा जो आज ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। इस शख्स के सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये मौका इसको नहीं मिलेगा। फिर अगले साल ही ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिर जुमेरात आएगी तो तब तक वो इंतजार करेगा, और बहुत सारे बदकिस्मत लोग तो वो होंगे जिन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके। और आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। आज तक जो लोग ज़िलहज्जा के महीने में अल्लाह करीम को राजी न कर सके, जिन्होंने इस बाबरकत महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, आज सबसे गुजारिश है कि आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद दुआएं दोगे कि काश हमने पहले ये वजीफा क्यों नहीं पढ़ा। आज आपके पास मौका है। आज ज़िलहज्जा की 29 तारीख आखिरी जुमेरात का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना है। यकीन कीजिएगा
ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گا، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفلی مال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ایسی تمام نوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، آج یہ 3 کام کرنے سے، ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق، اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کیوں ذی الحجہ کے مہینے کی آج تک قدر نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیں، آپ کے پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے اور اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، زور کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج ذی الحجہ کے آخری جمعرات کے دن جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کر دیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آج 29 ذی الحجہ آخری جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے،
جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی و بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نیا کام شروع کیا تو نقصان ہو جائے، تو وہ لوگ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا قہارو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کے تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام شانتوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو آج یا قہارو کو پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ذی الحجہ کے آخری جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ محرم کا مہینہ اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی یا قہارو 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزارے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور بے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جسے ہر بیماری سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ نے محرم سے 1 دن پہلے نئے اسلامی سال کا آغاز سورہ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بے حد آزمودہ ہیں، بہت سے لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ نیا سال خنوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے، بس محرم کے آغاز میں یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو آج کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے تو واپس انہیں پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی اسباب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کہارو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 21 بار یا فیضو یا سلام کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ذی الحجہ کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے کہ طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔